जन्नत के पत्ते एपिसोड 11। वो दोनों लकड़ी का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आईं तो हर सू अंधेरा छाया था। लॉन्ग रूम से टिमटिमाती जर्द रोशनी झांक रही थी। आने उसे जंगली फूलों की टोकरी लॉबी में रखे स्टैंड पर धरी और बच्ची का हाथ थामे लॉन्ग रूम की तरफ आई। सोफे पे वो मोहम्मद खातून उसी तरह बैठी थी। उनके हाथ में चंद नोट थे, वो गिनकर अलहदा कर रही थी। साथ ही वो लड़का खड़ा उन नोटों को देख रहा था। सलाम अलैकुम आने, कैसे हो अब्दुल्ला? उसने बच्ची की उंगली छोड़ दी और कंधे से पर्स की स्ट्रैप उतारते हुए बड़ी मेज़ की तरफ आई। मैं ठीक हूँ आयशे। लड़के ने मोहम्मद खातून के बढ़ाए गए नोट पकड़े, गिने और बाहर भाग गया। वो बकिया नोट वापस बटवे में रखने लगी। बिजली वाला पुल ठीक हुआ? बटवा बंद करते हुए उन्होंने पूछा। वहाँ बंदे काम तो कर रहे हैं, अभी गली में दाखिल होते हुए हमने देखा था। अब्दुल्ला क्यों आया था? वो मेज़ के साथ खड़ी अपना पर्स खोलती कह रही थी। मेरा काम था, उन्होंने बच्ची का हाथ थामते हुए सरसरी से जवाब दिया, जो अब उनके साथ सोफे पे आ बैठी थी। काम भी था और आने ने उसे पैसे भी दिया। आयशे गुल, तुमने देखा? वो सुबह कुरान पढ़ने कब से नहीं आया, रोज़ बहाने बना देता है। बच्ची नाक से कुर्ती कह रही थी। अपने पर्स को खंगालती आयशे गुल ने पलटकर खफगी से उसे देखा। बुरी बात है बहारे, किसी के पीछे उसका यूँ जिक्र नहीं करते। वो एक नज़र उस पर डालकर वापस अपने पर्स में से कुछ ढूंढने लगी थी। और ये वो लड़की थी ना? चंद लम्हे मोम की तरह पिघल कर गिर गए तो उसने पर्स की चीज़ें हाथ से उलट पुलट करते हुए पूछा, इधर क्यों आई थी? ये अब्दुलरहमान के मसले हैं, वो खुद ही निपटा लेगा, उन्होंने टालना चाहा। अच्छा, वो उदासी से हंसी। यानी मसला अभी तक निपटा नहीं है। क्या कह रही थी? साफ इनकार, उन्होंने गहरी सांस ली। अब्दुलरहमान चला गया? उसने बात पलट दी। हाँ, आज सुबह की फ़्लाइट थी ना, वापसी का नहीं बताया। कह रहा था 2 से 3 माह लग जाएंगे और शायद इस दफ़ा वापस ना आए। जाने तो आने, वो हर दफ़ा यही कहता है, उदासी से मुस्कुरा कर बोली। एक हाथ से अभी तक वो पर्स में कुछ तलाश कर रही थी। आने, तुम्हें पता है आयशा मुझसे नाराज़ है, बहारे अपने नन्हे नन्हे से जूतों के तस्मे खोलते हुए बताने लगी। आने ने हैरत से मेज़ के साथ खड़ी आयशा को देखा, जिसकी उनकी तरफ पूछ थी। क्यों? क्योंकि 7 दिन की तरबियत के बाद आपकी चहीते पर यह असर हुआ है कि आज ये बाजार में ऐन सड़क के वस्त में खड़ी अपना पोंचू कहीं गिराकर स्याहों के कैमरे में तस्वीरें बनवा रही थी। अरे, तुम इसे समझा दो ना, नाराज़ ना हो। किस किस को समझाऊं? सफ़ीर कहता है कि उसके माँ बाप को समझाओ, उसके माँ बाप कहते हैं सफ़ीर को समझाओ। आप कहती हैं बहारे को समझाओ, बहारे कहती है मैं ख़ुद को समझाऊं, और अब्दुलरहमान कहता है। वो लम्हा भर को रुकी, फिर सर झटक कर पर्स की चीज़ें एक एक करके बाहर निकालने लगी। अब्दुलरहमान क्या कहता है? कुछ नहीं, उसने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर ज़रा सी गर्दन मोड़कर बहारे को देखा, जो चेहरा हथेलियों पर गिराए आने के साथ बैठी थी। आज तुमने मुझे बहुत खफा किया है बहारे, मैंने कहा था ना कि अच्छी लड़कियाँ ऐसे नहीं करती। तो अच्छी लड़कियाँ कैसे करती हैं आयशा गुल? बहारे ने मुंह बिगाड़कर उसकी नकल उतारी। अच्छी लड़कियाँ अल्लाह ताला की बात मानती हैं, वो हर जगह नहीं चली जाती, वो हर किसी से नहीं मिल लेती, वो हर बात नहीं कर लेती। उसने पर्स मेज़ पर उलट कर झाड़ा। तो फिर मैं भी बुरी लड़की हूँ? बहारे पल भर में रूखी हो गई। नहीं, कोई लड़की बुरी नहीं होती, बस उससे कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो बुरा होता है, जिस पे अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। और जानती हो जब अल्लाह नाराज़ होता है तो वो क्या करता है? क्या? जब वो नाराज़ होता है तो वो इंसान को अकेला छोड़ देता है। और जानती हो कि अकेला छोड़ना क्या होता है? जब बंदा दुआ मांगता है तो वो कबूल नहीं होती, वो मदद मांगता है तो मदद नहीं आती, वो रास्ता तलाशता है तो रास्ता नहीं मिलता। वो अब मेज़ पर निकली अशिया उलट पुलट कर रही थी, खाली पर्स साथ ही ऊंधा पड़ा था। क्या ढूंढ रही हो? सफ़ीर ने अपनी मम्मी को चाबियां देने के लिए कहा था, यही पर्स में रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब्दुलरहमान ठीक कहता है, आयशा गुल कभी कुछ नहीं कर सकती। वो ये इसलिए कहता है ताकि आयशा गुल सभी कुछ करना सीख जाए। उनकी बात पे उसने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर झटका और चीज़ों को वापस पर्स में डालने लगी। वो चाबी यकीनन कहीं और रखकर भूल गई थी। आने वाले चंद दिनों में पढ़ाई का बोझ ज़रा बढ़ गया था और क्लासेस का शेड्यूल पहले से सख्त हो गया, तो वो दोनों टेस्ट तैयार करने और देने में ऐसी मसरूफ़ हुए कि कहीं आ जा नहीं सकीं। वो वस्त मार्च के दिन थे, इस्तांबुल पे छाया कहर टूट रहा था और बाहर की रसीली हवा हर सू गुलाब और ट्यूलिप्स खिला रही थी। अब सुबह सवेर घास पे बर्फ़ की जमी सफ़ेद तह नज़र नहीं आती थी और सुबांजी का सब्ज़ा अपने असल रंग में लौट रहा था। ऐसे ही एक दिन उन दोनों ने टॉप कापी पैलेस म्यूज़ियम जाने का प्रोग्राम बनाया, मगर उसी वक्त हाले आ गई। उसके पास दूसरा प्रोग्राम था। मेलो कैंट में मिलाद हो रहा है, चलोगी? क्यों नहीं, इस बहाने थोड़ा सवाब ही कमा लेंगे, वरना मैंने और हया ने ऐसे तो कोई नेकी करनी नहीं है। टीचर अपना पर्स बंद करते हुए बोली थी। वैसे रब्बुल अव्वल ख़त्म हो चुका है या होने वाला है? हो चुका है। ये तो स्टूडेंट्स का मिलाद है और पढ़ाई के बायस मुलतवी होता जा रहा था, इसलिए इतना लेट किया है।
اب چلو۔ میلاد میں درس دینے والی لڑکی اونچی چوکی پہ بیٹھی تھی، سامنے رکھی چھوٹی میز پہ کھلی کتاب سے پڑھ کر ترک میں درس دے رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ ایک شرمندہ نگاہ سامنے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی حیا اور خدیجہ پر بھی ڈال دیتی، جو سروں پہ دوپٹے لپیٹے بہت توجہ سے درس سن رہی تھی۔ مدرس لڑکی سخت شرمندہ تھی، حاضرین کی انگریزی اچھی نہیں تھی، اس لیے اس کی مجبوری تھی کہ اسے ترک میں ہی درس دینا پڑ رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ بظاہر بہت توجہ اور غور سے سنتی پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ درس ختم ہوا تو وہ لڑکی ان کی طرف آئی اور بہت معذرت خواہ انداز میں ان کو دیکھا۔ آپ کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہوگا۔ لیں، سمجھ کیوں نہیں آیا؟ ڈی جے نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پہلے آپ نے حضرت اسود کو چادر پہ رکھنے والا واقعہ بتایا، پھر غار حرا، وحی، مسلمانوں کی ابتدائی تکالیف، حضرت ابو بکر صدیق کی قربانیاں، ابو جہل بن ہشام کی گستاخیاں، حضرت عمر کا قبول اسلام، ہجرت مدینہ، پھر غزوہ بدر۔ لڑکی نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ آپ کو ترک آتی ہے؟ ترک نہیں آتی، مگر اپنی ہسٹری ساری سمجھ میں آتی ہے، وہ جواباً ہنس کر بولی۔ ترک اردو جیسی ہی لگتی تھی، اور وہ واقعتاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اسما کے باعث سب سمجھ پا رہی تھی۔ شکریہ شکریہ۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ میلاد ختم ہوا تو حالے کی امی کا فون آ گیا، انہیں کوئی ضروری کام تھا، سو حالے نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی۔ اب انہیں ٹاپ کپی پیلس جانا تھا۔ دو لوگ اکیلے تو نہیں ہوتے؟ وہ ٹاکسم اسکوائر پہ بس سے اتریں تو حیا نے اسے تسلی دی۔ ڈی جے ہنس دی۔ پھر بھی تیسرے کو ساتھ لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ استقلال اسٹریٹ کی جانب مڑی تو قدم خود بخود برگر کنگ کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ چلے گا ہمارے ساتھ؟ اس روز کتنا غصہ کیا تھا اس نے، یاد ہے؟ وہ اس لیے کہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہ بہت فکرمند اور پریشان ہو گیا تھا، مگر اب تھوڑا سا اصرار کریں گے تو ضرور چلے گا۔ استقلال اسٹریٹ ویسے ہی رش سے بھری تھی، وہ دونوں بازو میں بازو ڈالے تیز تیز چل رہی تھیں۔ یہ ان کی دوستی کی علامت ہرگز نہیں تھی، بلکہ اسٹریٹ کے جیب کتروں سے بچاؤ کے لیے وہ اپنے ملے کندھوں سے پرس لٹکاتی تھیں تاکہ چھینے نہ جا سکیں۔ حیا تو اس واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اب بھی اس نے اپنے سفید کوٹ کے اوپر پرس یوں ڈال رکھا تھا کہ بائیں کندھے سے اسٹریپ گزار کر دائیں پہلو سے پرس لٹک رہا تھا، بال کھلے تھے اور دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا۔ ڈی جے نے بھی اسی طرح شلوار قمیض پہ سیاہ لمبا کوٹ پہن رکھا تھا۔ برگر کنگ میں خوب گہما گہمی تھی، اشتہا انگیز سی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کچن کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئیں۔ سامنے طویل سا کچن تھا، ادھر ادھر ایپرن اور ٹوپیاں پہنے دو چار افراد آ جا رہے تھے۔ ایک سلیب کے ساتھ وہ بھی کھڑا تھا، جینز اور شرٹ پہ سفید ایپرن پہنے، ہاتھ میں بڑا ٹوکا لیے وہ کٹنگ بورڈ پہ رکھے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کھٹاکھٹ کاٹ رہا تھا۔ گڈ مارننگ مینیجر۔ دونوں نے چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر باآواز بلند پکارا تو اس کا تیزی سے چلتا ہاتھ رکا۔ اس نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک ان کا جائزہ لیا۔ دونوں جاگرز پہنے پھولے ہوئے ہینڈ بیگز اٹھائے ہوئے تھے۔ حیا کے ہاتھ میں رول کیا ہوا استنبول کا نقشہ تھا اور ڈی جے کے ہاتھ میں ایک گائیڈ بک، گویا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ گڈ مارننگ۔ وہ واپس گوشت کی طرف متوجہ ہوا اور دوسرے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی اسٹینڈ پہ لگی تختی اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پر پٹک کر رکھی۔ اس پہ لکھا تھا آئی ایم بزی، ڈو ناٹ ڈسٹرب۔ حیا اور خدیجہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر حیا وہیں چوکھٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹے زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جبکہ خدیجہ مسکراہٹ دبائے آگے بڑھی۔ ہم ٹاپ کیپی پیلس جا رہے ہیں، خدیجہ نے کاؤنٹر کے سامنے آ کر اطلاع دی۔ استقلال اسٹریٹ سے باہر نکلو، ٹاکسم سے میونسپلٹی بس پکڑو، وہ پہنچا دے گی۔ وہ سر جھکائے ایک ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پکڑے، دوسرے سے کھٹ کھٹ چھرا چلا رہا تھا۔ مگر ہمیں ایک ہینڈسم گائیڈ بھی چاہیے۔ ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے، کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو۔ ڈی جے نے پلٹ کر حیا کو دیکھا، اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے، وہ واپس جہان کی طرف گھومی۔ تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ تم میں سے پھر کوئی ٹاپ کیپی کے ایک قلعے میں گم ہو جائے گی اور میرا پورا دن برباد ہوگا۔ ایک دفعہ پھر سوچ لیں۔ لکھ کر دے دوں؟ وہ کہتے ہوئے ٹکڑوں کو ایک طرف ٹوکری میں رکھنے لگا، اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ اچھا ایک بات بتائیں، استقلال اسٹریٹ میں جیب کترے ہوتے ہیں نا؟ ڈی جے نے اس کے سلور اسمارٹ فون کو دیکھتے ہوئے کہا، جو قریب ہی چارجنگ پہ لگا تھا۔ ہاں تو سمجھا آپ کی جیب کٹ گئی۔ ڈی جے نے ہاتھ بڑھا کر فون اچکا، تار نکالی اور حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ فون والا ہاتھ اس نے کمر کے پیچھے کر لیا۔ کیا مطلب؟ اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا، وہ ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ٹاپ کیپی پیلس نہیں چلیں گے تو ہم اس موبائل کو بیچ کر آدھا جواہر تو خرید ہی لیں گے۔ ویسے فون تو اچھا رکھا ہوا ہے آپ نے۔ وہ الٹ پلٹ کر کے موبائل دیکھنے لگی۔ پاکستانی روپوں میں 2-2.5 لاکھ سے کم کا تو نہیں ہوگا۔ وہ چھرا رکھ کر ان کے سر پر آ پہنچا۔ میرا فون واپس کرو۔ کڑی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ ٹاپ کاپی پیلس سے واپسی بھی دے دوں گی، وعدہ۔ مطلب تم لوگ مجھے یرغمال بنا کر لے جاؤ گی؟ کوئی شک؟ وہ پہلی دفعہ بولی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ آخری بار ہے، پھر میں کبھی تم دونوں نکمی لڑکیوں کے ساتھ اپنا دن برباد نہیں کروں گا۔ وہ ایپرن گردن سے اتارتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ اور اگر آج تم دونوں میں سے کوئی کھوئی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ ہاتھ دھو کر جیکٹ پہنتا وہ ان کے ساتھ باہر نکلا۔ ٹپ کاپی سرائے کے سامنے وہ سبزہ زار پہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، حیا درمیان میں تھی اور وہ دونوں اس کے اطراف میں۔ جہان، یہ ٹاپ کاپی سرائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ایک یرغمال شدہ گائیڈ ہوں اور یرغمالی عموماً خاموش رہتے ہیں۔
وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چنگم چباتا شانے اچکا کر بولا، میں بتاتی ہوں۔ ٹاپ کاپی کا ٹاپ دراصل اردو والا توپ ہی ہے، جیسے تقسیم ٹاکسم بنا ویسے ہی توپ ٹاپ بن گیا۔ کبھی کہتے ہیں گیٹ کو سرائے ہو گیا محل، سو توپ کبھی سرائے بنا کینن گیٹ پیلس۔ آئی ایم اے جینیس، ہے نا جہان؟ میں نہیں بول رہا، وہ سخت خفا تھا۔ ٹاپ کیپی پیلس 400 سال تک سلاطین کا محل رہا، سرمئی عظیم الشان قلعہ نما محل جہاں خاص کمروں کے پہرے دار گونگے بہرے ہوا کرتے تھے تاکہ راز محل سے باہر نہ نکلے، اور جس کے کون نما مینار شاہانہ انداز میں اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ سلطان کا عظیم ورثہ اور اثاثے، چینی پورسلین کے نیلے اور سفید رنگ کے ایسے برتن جن میں اگر زہر ملا کھانا ڈالا جاتا تو برتن کا رنگ بدل جاتا۔ 86 قیرات کے جواہرات سے مزین سلطان کی شاہی لباس نگاہوں کو خیرہ کرتے تھے۔ یہ منحوس گارڈ ہمارے سر پہ نہ کھڑا ہوتا تو میں کسی طرح 2-4 ہیرے تو توڑ ہی لیتی۔ ڈی جے ان آنکھیں چندھیا دینے والے قیمتی پتھروں کو دیکھ کر سخت ملال میں گر چکی تھی۔ پویلین آف ہولی مینٹل کے حصے میں دینی متبرکات تھے۔ وہ ایک اونچا ہال تھا، منقش در و دیوار، رنگ برنگی ٹائل سے سجے چمکتے فرش، بلند و بالا ستون۔ حیا ارد گرد نگاہیں دوڑاتی شیشے کی دیواروں میں مقید تاریخی اشیاء کو دیکھے آگے بڑھتی رہی۔ دفعتاً ایک جگہ رکی اور شوکیس میں سجے ایک تبرک کو دیکھا۔ وہ ایک ٹیڑھی رکھی ہوئی چھڑی تھی، بھوری سی چھڑی جو شیشے میں مقید تھی۔ وہ گردن ترچھی کر کے اس کو دیکھنے لگی، پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ کیپشن سامنے ہی لگا تھا، اسٹاف آف موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ اس کی سکیڑ کر پڑھتی آنکھیں پوری کھل گئیں، لب بھی نیموا ہو گئے۔ لمحے بھر بعد وہ دور کھڑی ڈی جے کا بازو قریباً دبوچ کر اسے ادھر لائی۔ ڈی جے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ ریئلی؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں جھپکی۔ مگر یہ ان کے پاس کیسے پہنچا؟ وہ دونوں گھوم پھر کر ہر زاویے سے اس کو دیکھنے لگیں۔ جہان بھی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے چلتا ان کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے لیے تو سب پرانا تھا، مگر وہ دونوں تو مارے جوش کے راہداری میں آگے پیچھے ایک ایک تبرک کی طرف لپک رہی تھیں۔ ان کے دوپٹے سروں پہ آ گئے تھے۔ کعبے کا تالا، حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار، حضرت یوسف علیہ السلام کا صافہ، ابراہیم علیہ السلام کا برتن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان، آپ کا لباس، دانت مبارک، آپ کی تلوار اور بہت سے صحابہ کی تلوار۔ ڈی جے، کیا یہ شیشے کی دیوار غائب نہیں ہو سکتی اور ہم اس تلوار کو چھو نہیں سکتے؟ وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے سامنے کھڑی تھی۔ کوئی ایسا مقناطیسی اثر تھا اس تلوار میں کہ مقابل کو باندھ دیتا تھا۔ مگر ہم اس قابل کہاں ہیں آیا؟ خدیجہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ ابھی تک یوں ہی اس تلوار کو دیکھ رہی تھیں۔ اگر ہم اس کو چھو سکتے تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ 14 صدیوں کا فاصلہ ایک لمس میں طے ہو جاتا، مگر ہمارے ایسے نصیب کہاں۔ جہان، یہ سب تبرکات اصلی ہے نا؟ جہان نے دھرے سے شانے اچکا دیے۔ میں نے کبھی نہ ان پہ ریسرچ کیا نہ کوئی ریسرچ پڑھا۔ قومی امکان ہے کہ یہ سب اصلی ہیں۔ کہنے والے کہتے تو ہیں کہ مسلمانوں کے ریلیکس یعنی تبرکات بھی اتنے ہی نقلی ہیں جتنے عیسائیوں کے ہیں، مگر اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اصلی ہیں۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب ہمارے انبیاء سے وابستہ رہنے والی اشیاء ہیں۔ تحریک خلافت انہی متبرکات اور مقامات مقدمے کے تحفظ کے لیے چلائی گئی تھی۔ ڈی جے کو معاشرتی علوم کا بھولا بسرا سبق یاد آ گیا۔ ٹاپ کیپی پیلس میں خوب گھوم پھر کر جب وہ باہر نکلے تو جہان نے اپنا موبائل واپس مانگا۔ یہ لیں، کیا یاد کریں گے، اور فکر نہ کریں، ہم نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ سیکیورٹی لاک کوئی پاس ورڈ ہوتا تو میں کھلنے کی ضرور کوشش کرتی، مگر آپ نے تو فنگر پرنٹس انٹری لگا رکھی ہے۔ ڈی جے کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ ٹاپ کیپی پیلس کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ سے جہان نے ان کو بہت اچھا سا کھانا کھلایا، ترکی کا اب تک کا بہترین کھانا، اور کھانے کے دوران ہی خدیجہ سر درد شکایت کرنے لگی۔ جب تک کھانا ختم ہوا وہ بہت پچمردہ سی لگنے لگی تھی، اس کا سر ایک دم ہی درد سے پھٹنے لگا۔ میرا خیال ہے میں واپس روم میں جا کر ریسٹ کروں، تم لوگ اکیلے گھومو پھرو۔ اس کی طبیعت واقعی خراب لگ رہی تھی، سو انہوں نے اسے جانے دیا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں ٹاپ کیپی پیلس کے پیچھے کی طرف آ گئے۔ وہاں ایک وسیع و عریض سفید سنگ مرمر کے چمکتے فرش والا برآمدہ تھا جسے اونچے سفید ستونوں نے تھام رکھا تھا۔ برآمدے کے آگے فاصلے فاصلے پر چوکور چبوترے سے بنے تھے جن کے سامنے ٹیرس کی طرح چند گز چوڑا کھلا احاطہ تھا۔ اس کے آگے اونچی سفید منڈیر بنی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر منڈیر پہ کوہنیاں رکھ کر دیکھو تو مرمرا کا جھاگ اڑاتا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ دل چاہتا انسان صدیوں تک وہاں بیٹھا سمندر دیکھتا رہے۔ تھک گئے ہو؟ دونوں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے چبوترے کے کنارے بیٹھے تھے جب حیا نے پوچھا۔ اسے جہان ذرا تھکا تھکا سا لگا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ذرا سا بخار ہے شاید۔ اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیکٹ کی جیبوں سے گولیوں کی ڈبی نکالی۔ ڈھکن کھول کر ڈبی ہتھیلی پہ الٹی، 2 گولیاں الگ کیں اور ڈبی بند کرتے ہوئے دونوں گولیاں منہ میں ڈالیں، پھر نگل گیا۔ میرے پاس پانی تھا۔ وہ اپنے پرس کھولنے لگی لیکن تب وہ نگل چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ تشویش سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ صبح ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے اسے یوں ہی جہان کی آواز دھیمی لگی تھی، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ اب شاید اس کا بخار شدید ہو گیا تھا کیونکہ چہرے پہ اثرات آنے لگے تھے، سرخ ہوتی آنکھیں اور نڈھال سا چہرہ۔ بس میں نے دیکھ لیا سمندر، اب واپس چلتے ہیں، تمہیں گھر جا کر ریسٹ کرنا چاہیے۔
گھر جاتے جاتے گھنٹہ لگ جائے گا. میں نے ابھی دوائی دی ہے, اس کا اثر ہونے میں ذرا وقت لگے گا. ابھی یہیں بیٹھتے ہیں, وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے تھکان سے کہہ رہا تھا. چند لمحے خاموشی سے بیت گئے. ان چبوتروں پہ دور دور تک ٹونیوں کی صورت میں سیاح بیٹھے نظر آ رہے تھے. بہت سے لوگ آگے منڈیر کے ساتھ کھڑے ہوئے سمندر کو دیکھ رہے تھے. میں تھوڑی دیر یہاں لیٹ جاؤں, تم اکیلی بور تو نہیں ہوگی؟ ابھی میں واپس نہیں جانا چاہتا. میری لینڈ لیڈی شاید آج آئے جھگڑا کرنے, میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا. نہیں نہیں, تم لیٹ جاؤ, یہ شال لے لو. اس نے بیگ سے شال نکال کر اسے تھمائی. وہاں ٹھنڈی ہوا بہت تیز تھی. یہ شال وہ اور ڈی جے بطور پکنک میٹ کے استعمال کرتی تھیں. تھینکس. وہ ستون کے ساتھ فرش پہ لیٹ گیا. آنکھوں پہ بازو رکھے وہ گردن تک شال کمبل کی طرح ڈالے کب سو گیا اسے پتہ نہیں چلا. اسے یقیناً بہت سردی لگ رہی تھی. وہ اس سے ایک زنا نیچے آ بیٹھی تھی. ہر چند لمحے بعد گردن موڑ کر اوپر جہان کو دیکھ لیتی تھی. وہ سو چکا تھا. سمندر کی لہروں کا شور وہاں تک سنائی دے رہا تھا. وہ اپنا ترکی والا موبائل نکال کر یوں ہی ان باکس نیچے کرنے لگی. وہاں چند دن پہلے کا ایک SMS ابھی تک پڑھا تھا. اس نے اس کا جواب نہیں دیا تھا اور کئی دفعہ پڑھ لینے کے باوجود مٹایا نہیں تھا. وہ بیوقدہ سے واپسی کے اگلے روز انڈیا کے ایک غیر شناسا موبائل نمبر سے آیا تھا. مجھے آپ کے جواب سے خوشی نہیں ہوئی, مگر میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. آج کے بعد آپ سے کبھی رابطہ نہیں کروں گا. جو تکلیف میں نے آپ کو پہنچائی اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کی بڑائی ہوگی. اور اگر کبھی آپ کو استنبول میں کوئی مسئلہ ہو, سرکاری کام ہو یا غیر سرکاری کام, قانونی غیر قانونی, مجھے صرف ایک SMS کر دیجیے گا, آپ کا کام ہو جائے گا. ARP. اس پیغام کے بعد اس شخص نے واقعتاً کوئی رابطہ نہیں کیا تھا. وہ اب استنبول میں بہت آزادی سے, بہت مطمئن دل و دماغ کے ساتھ گھومتی تھی. اسے پہلے کی نسبت اب ARP سے ڈر نہیں لگتا تھا, مگر اس وقت وہ پیغام دوبارہ پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال کوندے کی طرح لپکا. اس نے پلٹ کر احتیاط سے جہان کو دیکھا. وہ آنکھوں پہ بازو رکھے سو رہا تھا. وہ واپس سیدھی ہوئی اور رپلائی کا بٹن دبایا. اس پیغام کا جواب اسے کبھی نہ کبھی تو دینا ہی تھا. اس نے سوچا تھا کہ خوب غور و فکر کر کے کچھ ایسا لکھ کر بھیجے گی کہ وہ بھڑکے بھی نہیں اور دوبارہ اس کا پیچھا بھی نہ کرے. اچانک اسے ایک عجیب سا خیال آیا تھا. جہان کو صرف بخار نہیں تھا, وہ پریشان بھی تھا. اسے وہ بیوقدہ والے ٹرپ کے مقابلے میں ذرا کمزور لگا تھا. گردش معاش کے جھمیلوں میں پھنسے اس انسان کو وہ ایک مدد کر سکتی تھی, تو اس میں آخر حرج ہی کیا تھا؟ وہ کافی دیر سوچتی رہی. پھر اس نے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا. آپ کی وسیع النظر کا شکریہ. مجھے واقعتاً استنبول میں ایک کام درپیش ہے. اگر آپ میری مدد کریں تو میں اسے آپ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیت کا مداوع سمجھوں گی. اس نے پیغام بھیج دیا. اب وہ خاموشی سے بیٹھی سمندر کی لہریں دیکھنے لگی. وہ بیوقدہ اس کے گھر بھی تو چلی گئی تھی, اور جب دروازہ بند ہوا تھا تو اسے لگا تھا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے, مگر اس غلطی کا نتیجہ بہت اچھا اور اطمینان بخش نکلا تھا. اسے احساس تھا کہ اب بھی اس نے غلطی کی ہے اور اس کا نتیجہ. ایک دم فون کی گھنٹی بجنے لگی. وہ چونکی اور موبائل سامنے کیا. وہی انڈیا کا غیر شناسا نمبر تھا. وہ تو سمجھی تھی کہ ٹیکسٹ پہ بات ہو جائے بہت ہے, مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون کر لے گا. وہ موبائل سنبھالتی اٹھ کر سامنے منڈیر کے پاس چلی آئی. اگر وہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گی تو جہان تک آواز نہیں پہنچے گی. ہیلو. اس نے فون اٹھایا. زہے نصیب, زہے نصیب, آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہی عامیانہ سے مسکراتا لب و لہجہ. اسے اپنی حرکت پہ شدید پشیمانی ہوئی تھی. ایک کام تھا, وہ احتیاط سے نپے تلے لہجے میں کہنے لگی, اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی بیکار کی بات کرنے کے بجائے کام کی بات کریں. آپ کی مرضی ہے حیا جی, رابطہ بھی تو آپ نے ہی کیا ہے, ورنہ عبد الرحمن پاشا اپنے قول کا بہت پکا ہے. شاید وہ طنز کر گیا تھا, مگر وہ پی گئی. میری کزن کا ریسٹورنٹ ہے استقلال اسٹریٹ پر, برگر کنگ. اس کی قسطیں ادا نہیں ہوئیں. ریسٹورنٹ کی مالکہ آج کل میرے کزن کو تنگ کر رہی ہے. کیا وہ اسے 1-2 سال کی مہلت نہیں دے سکتی؟ کون سا کزن؟ وہ جیسے چونکا تھا. جہان سکندر. وہ ہلکائی. اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط, مگر وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی اسے اس پریشانی سے تھکتے بھی تو نہیں دیکھ سکتی تھی. اچھا, تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے کزن کا یہ مسئلہ حل کر دوں, اور یہ کہ اس کی مالکہ اس کو پھر سے تنگ نہ کرے؟ جی. وہ ہونے سے ہنس دیا. میں کچھ کرتا ہوں, آپ فکر نہ کریں. اس نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ وہ ہنسا کیوں تھا. وہ واپس آ کر جہان کے ساتھ بیٹھ گئی. چند لمحے لگے تھے اسے نارمل ہونے میں. اس نے وہی کیا جو اس کو ٹھیک لگا تھا, اور اب وہ مطمئن ہوئی تھی. کافی دیر وہیں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی. اس کے عقب میں ٹاپ کیپی کا عظیم محل تھا اور سامنے مرمرا کا سمندر. بہت لمحے محل کی دیواروں سے رینگتے مرمرا کے پانیوں میں گھل گئے تو ایک دم جہان کا موبائل بجا. وہ جیسے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا. شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا. تب تک کال کرنے والا شاید کال کاٹ چکا تھا. ریسٹورنٹ سے آ رہی ہے کال, میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں. وہ چالاک لومڑی نہ آئی ہو کہیں, وہ پریشانی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا. سب ٹھیک ہو جائے گا, تم فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی. جہان نے اس کی بات پر تھکے تھکے سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا تھا. کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے استقلال اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا, آج میں تمہارا برگر کھا کر جاؤں گی, کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے. کھا لینا. وہ دھیرے سے مسکرایا, مگر اگلے ہی پل چھٹک کر رکا. مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی.
حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے برگر کنگ تھا۔ اس کے شیشے کی دیوار میں بڑا سا سوراخ تھا اور اس سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند دراڑیں پڑی تھیں۔ وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ریسٹورینٹ کی طرف لپکا، جبکہ وہ وہیں ششدر کھڑی رہ گئی۔ اس کی سماعتوں میں ایک قہقہ گونجا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورینٹ میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے۔ عملے کے ایک شخص کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک آفیسر ہاتھ میں پکڑے کلب بورڈ پہ لگے کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ جہان وہ سب کچھ دیکھتا ان پولیس آفیسر کی طرف آیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے اور وہ صدمے اور شوق سے گنگ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرے شیف کو روک کر پوچھا۔ جواباً اس نے تعصب سے سر ہلا دیا۔ وہ گینگسٹر تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورینٹ الٹ دیا۔ پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ کس شخص پر بھروسہ کر لیا؟ اوہ خدایا! پولیس آفیسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے جہان کی نگاہ اس پر پڑی، جو بمشکل آنسو روکے کھڑی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف آ گیا۔ تم جاؤ، ٹاکسن سے بس پکڑ لینا، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پشمردہ اور تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کروا دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسوؤں سے روتی واپس ٹاکسن جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وہ فون کر کے اس شخص کو بے نقد سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ۔ نہیں، وہ اب اسے کبھی فون نہیں کرے گی۔ وہ گہری نیند میں تھی، سیاہ گھپ اندھیرے میں، جب دور ایک چیختی ہوئی آواز نے سماعت کو چیرا۔ اندھیرے میں دراڑ پڑی، دور سے آتی آواز قریب ہوتی گئی۔ اس نے پلکیں جدا کرنی چاہیں تو جیسے ان پہ بہت بوجھ تھا۔ بامشکل آنکھیں کھلیں تو چند لمحے اسے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ روم میں پرسکون سی نیم تاریکی چھائی تھی۔ کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹالی اور چیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہی تھیں۔ دیوار پہ آویزاں بڑے کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجنے کا بتا رہی تھیں۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتا سر دائیں طرف گھمایا، کونی کے بل ذرا اوپر ہوئی اور تکیے تلے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ اس کا ترکی والا موبائل بج بج کر اسی پل خاموش ہوا تھا۔ 2 مسڈ کالز۔ اس نے تفصیل کھولی تو چمکتی اسکرین سے آنکھیں پل بھر کو چندیائیں۔ اس نے پلکیں سکیڑتے ہاتھ سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان موبائل، ساتھ بریکٹ میں 2 کا ہندسہ تھا۔ حیا نے اسکرین کے کونے پہ لکھے ٹائم کو دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہاں 1 بجا تھا، پاکستان میں 3 بجے ہوں گے۔ آدھی رات کو آنے والا فون اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے، اور نہ ریسکیو کر سکنے والی کال اس برچھی کی مانند ہوتی ہے جو کوئی گھونپ کر نکالنا بھول گیا ہو۔ اس کی ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی۔ تایا اس وقت کیوں کال کر رہے تھے؟ وہ ٹھیک تو تھے؟ اماں، ابا، راہیل سب ٹھیک تو تھے؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ وہ تڑپ کر واپس کال ملانے لگی، پھر یاد آیا کہ اس میں بیلنس نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکیے کی اس طرف رکھا تھا۔ اس میں بھی بیلنس ختم تھا، بلکہ اس فون میں تو ترکی آنے کے بعد بیلنس نہیں ڈلوایا تھا۔ اس نے کمبل پھینکا اور سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتری۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، گلابی چیک والا ٹراؤزر اور کھلا لمبا کرتا۔ ڈی جے، ڈی جے، موبائل تو اپنا۔ اس نے ڈی جے کے بینک پر چڑھ کر اس کو جھنجھوڑا۔ وہ بامشکل ہلی۔ نیند مت خراب کرو میری، سیدھی جہنم میں جاؤ گی تم۔ ڈی جے نے بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی۔ اس کا موبائل وہیں تکیے کے ساتھ رکھا تھا۔ حیا نے موبائل جھپٹا اور نیچے اتری۔ ٹرالی کے بینک کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور اپنے موبائل سے تایا کا نمبر دے کر ڈی جے کے فون پہ ملانے لگی۔ فون نمبر حیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہتے تھے۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ مشینی نسوانی آواز ترکی میں کچھ بکنے لگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈی جے ذلیل کا بیلنس بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا۔ یورپی یونین کا سارا اسکالرشپ استقلال اسٹریٹ اور جواہر میں شاپنگ پہ اڑا دینے والی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی پل فون پھر سے بجا۔ تایا فرقان کالنگ۔ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ ہیلو حیا، تمہارے پاس اس نمبر کے علاوہ کون سا دوسرا نمبر ہے؟ وہ تایا فرقان ہی تھے اور اتنے غصے سے بولے کہ وہ کانپ گئی۔ جی کیا؟ حیا، میرے ساتھ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس دوسرا کوئی نمبر ہے؟ وہ نیند سے جاگی تھی اور کبھی بھی اتنی حاضر دماغ نہیں رہی تھی، مگر ساری بات سمجھنے میں اسے لمحہ نہ لگا۔ ارم پکڑی گئی تھی۔ ارم آدھی رات کو کسی سے فون پہ بات کرتی پکڑی گئی تھی۔ نہیں تایا ابا، میرے پاس یہی ایک نمبر ہے اور دوسرا یو فون کا جو آپ کے پاس آلریڈی ہے۔ تمہارے پاس موبیلنگ کا کوئی نمبر نہیں ہے؟ نہیں تایا ابا، آپ بے شک ابا سے پوچھ لیں، یہ نمبر ان کا نام ہے اور میں نے دوسرا نمبر رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل کان سے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے چہرے پہ آئے بال سمیٹ کر پیچھے کیے۔ تو ارم فرقان اصغر پکڑی گئی تھی۔ میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے جو بنا سر ڈھکے کبھی گھر سے نکلی ہو۔ وہ ارم کے لیے متاسف بھی تھی اور فکر مند بھی، مگر دور اندر دل کے اس پوشیدہ خانے میں جو کوئی شخص دنیا کو نہیں دکھاتا، اسے تھوڑی سی کمینی سی خوشی بھی ہوئی تھی۔ بہت اچھا ہوا تایا ابا، اس دور کے خانے میں کسی نے کہا تھا۔
اب تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کے اپنے گھروں پہ وہ انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ بہت اچھا ہوا تایا ابا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی وہ اسی کرتے ٹراؤزر پر ایک ڈھیلا ڈھالا سا سویٹر اور شال لپیٹ کر دیا اسٹور آ گئی۔ بال اب اس نے کیچر میں باندھ لیے تھے اور اپنے گلابی کینچی چپل پہن لیے تھے۔ اسٹور سے اس نے کارڈ خریدا، ریچارج کیا اور موبائل پہ اماں کا نمبر ملاتی باہر کیفے کے برآمدے میں بچھی کرسیاں کھینچ کر بیٹھی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ اسٹوڈنٹ صبح صبح یہاں ناشتہ کرنے آتے تھے۔ سامنے سبانچی کا خوبصورت فوارہ نصب تھا، گول چکر میں مقید فوارہ جس کے پانی کی دھار بہت اوپر جا کر نیچے گرتی تھی۔ اتنی صبح صبح فون کیسے کیا؟ خیریت؟ فاطمہ ذرا فکر مند ہو گئی۔ تو کیا میں آپ کو ایسے یاد نہیں کر سکتی؟ وہ آرام دہ انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھتی ذرا خفگی سے بولی۔ ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہمیں عموماً مسڈ کال دیتی ہیں یا پھر کسی ایس ایم ایس ویب سائٹ سے مفت کا ایس ایم ایس کر کے کال کرنے کا کہتی ہیں تو ہم کال بیک کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ الگ صبح خود فون کریں تو حیرت تو ہوگی نا۔ بس اماں، غربت ہی اتنی ہے، کیا کریں؟ وہ قینچی چپلوں میں مقید پیر جھلاتے ہنس کر بولی۔ ہاں، یورپی یونین نے وہ ہزاروں یوروز کا اسکالرشپ تو کسی اور کو دیا تھا نا۔ فاطمہ کی تشویش ختم ہو چکی تھی اور وہ اسی کے انداز میں بات کر رہی تھی۔ وہ تو رینی ڈنر کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ کون سے رینی ڈنر؟ اسپرنگ بریک اماں، اور یہاں اسپرنگ بریک کے دنوں میں خوب بارش ہوتی ہے، اس لیے میں اور ڈی جے اسپرنگ بریک میں پورا ترکی گھومنے کا سوچ رہے ہیں، اور لگتا ہے آج کل آپ سائمت آئی کی کمپنی میں رہ رہی ہیں، صبح ہی صبح طنز کیے جا رہی ہیں۔ اچھا سب کچھ چھوڑیں، یہ بتائیں گھر پر سب خیریت ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ تایا فرقان کی طرف بھی؟ اس نے ہاتھ سے ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا تو اس نے مینیو کارڈ پہ بنے ڈونٹ پہ انگلی رکھی، پھر انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا تو وہ سمجھ کر واپس مڑ گیا۔ ہاں کیوں، کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، مگر رات کو تایا کا فون آیا تھا۔ اچھا آپ جا کر ان کو کہہ مت آئیے گا۔ لو میں کیوں کہوں گی؟ فاطمہ الٹا خفا ہوئیں، مگر وہ جانتی تھیں کہ ماؤں کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ لاکھ کہو کہ نہ بتائیے گا، پھر بھی اپنے اگلے پچھلے حساب چکاتے وقت کسی نہ کسی موقع پر اس بات کو استعمال کر ہی لیتی تھیں، مگر ایک اچھی بیٹی کی طرح سے پوری بات ماں کے گوش گزار کیے بغیر ڈونٹس کہاں ہضم ہونے تھے، سو ساری بات دہرا دی، بس ارم کا میسج پڑھنے والا قصہ گول کر گئی۔ اچھا پتہ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بات پہ تبصرہ کرتی رہیں، پھر ایک دم یاد آنے پہ بولی، لو میں بتانا ہی بھول گئی، مہوش کی شادی طے ہو گئی ہے۔ انہوں نے زاہد چچا کی بیٹی کا نام لیا جس کی نسبت کافی عرصے سے اپنے ماموں زاد سے طے تھی۔ اچھا کب؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ترکی آتے وقت سنا تو تھا کہ اپریل کی کوئی تاریخ رکھیں گے، مگر اسے بھول گیا تھا۔ ہفتہ ہو گیا ہے رکھے ہوئے، جب بھی بات ہوتی ہے بتانا ہی بھول جاتی ہوں۔ پھر انہوں نے جو تاریخ بتائی وہ اپریل کے ان اسپرنگ بریک کے درمیان آتی تھی۔ تب تو ڈی جے اور میں عظیم ترکی کی سیر کر رہے ہوں گے۔ سبین کو بلایا تو ہے، مگر کہہ رہی تھی کہ سکندر بھائی کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے، وہ نہیں آ سکے گی۔ میں نے کہا جہان کو بھیج دو، اچھا ہے ساتھ حیا بھی آ جائے گی، دونوں شادیاں اٹینڈ کر لیں گے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ مشکل ہے۔ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا اور پھر ہنس دی۔ اماں بھی کبھی کبھی لطیفے سناتی تھیں۔ وہ انتہائی غیر رومانٹک سی ماں بیٹا کہاں مانتے ہیں اس رومانٹک ٹپ کے لیے؟ اس نے سر جھٹک کر موبائل کان سے لگایا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی، ایک تو تمہاری پھپھو بھی کوئی بات غیر مبہم نہیں کرتی۔ بالکل، اس نے تائید کی۔ ویٹر نے چاکلیٹ اور رنگ برنگ کے دانوں سے سجے ڈونٹس ٹیبل پر رکھے تو وہ الوداعی کلمات کہنے لگی۔ ارم کے متعلق مزید جاننے کی فی الحال اسے طلب نہیں رہی تھی۔ بیو کدا؟ پھر بیو کدا؟ اس روز وہ شام میں جلدی سو گئی تھی، سو عشاء کے بعد آنکھ کھلی، کچھ دیر پڑھتی رہی، پھر روہیل سے اسکائپ پہ گھنٹہ بھر باتیں کی اور اسے ترکی کا سفر نامہ سنا کر خوب بور کیا، اور اب بھوک لگی تو کچن میں آئی تھی۔ ٹیچر نے آلو مٹر بنا لیا تھا جو سالن کم اور کوئی گدلا پانی زیادہ لگ رہا تھا، جس میں مٹر، آلو اور پیاز تیر رہے تھے۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے اس مقلوبے کو گرم کرنے کے لیے پلیٹ میں ڈال رہی تھی کہ ٹیچر نے پیچھے سے آ کر بتایا کہ اس نے حالے اور انجم باجی کے ساتھ بیو کدا جانے کا پروگرام بنا لیا ہے اور کل 6 بجے کی گورسل شٹل پکڑنی ہے۔ بیو کدا؟ پھر بیو کدا؟ وہ اوون کا دروازہ بند کرتی چونک کر پلٹی، پل بھر میں اس کی آنکھوں میں ناگواری سمٹ آئی تھی۔ حالے اور انجم باجی نے پروگرام بنا کر مجھ سے پوچھا تو میں نے حامی بھر لی۔ پانی کی بوتل کو کھڑے کھڑے منہ سے لگاتے ہوئے ٹیچر نے شانے اچکائے۔ اور یقیناً میری طرف سے بھی حامی بھر لی ہوگی؟ بالکل۔ میں کوئی نہیں جا رہی بیو کدا، میری طرف سے انجم باجی کو انکار کر دو۔ وہ پلٹ کر چیزیں اٹاک پٹاک کرنے لگی، انداز میں واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ کیوں؟ اتنا خوبصورت جزیرہ ہے، مجھے نہیں جانا ادھر، بس کہہ دیا نا۔ وہ ریفریجریٹر کا اوپری فریزر کھولے پیکٹ ادھر ادھر کرنے لگی، بالوں کا ڈھیلا جوڑا اس کی گردن کے فرش پر جھول رہا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ عبد الرحمن پاشا کا جزیرہ ہے اور میں اس آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے روٹیوں کا پیکٹ نکال کر فریزر کا دروازہ زور سے بند کیا، پیکٹ میز پہ رکھا، جمی ہوئی 2 روٹیاں نکالیں اور پلیٹ میں رکھیں۔ ان میدے کی بنی ترک روٹیوں کا نام انہیں معلوم نہیں تھا، بس دیا اسٹور پہ وہ فریزر میں نظر آئی تھیں، اور اتنی سمجھ تو انہیں تھی کہ انہیں مائکرو ویو میں گرم کر کے کھاتے ہیں، تب سے وہ یہی روٹیاں کھا رہی تھیں۔ ڈی جے اس کی روٹی اوون میں رکھنے تک سکتے سے باہر آ چکی تھی۔ عبد الرحمن پاشا، وہ جس کا ذکر ہماری ہوسٹ آنٹی نے کیا تھا؟
हाँ वही क्रिमिनल स्मगलर। मगर उसका क्या जिक्र? हाली ने कहा था कि हाली को छोड़ो, मैं सब बताती हूँ। पहले कैचअप लाओ, फिर अंजुम बाजू को कॉल करके कल का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। खाना खाकर वो दोनों बाहर आ गईं। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों ने ऊनी स्वेटर पहन रखे थे। वो डूरोम ब्लॉक से निकलकर बातें करते सब्ज़ाजार पे चलती गईं। पहले डीजे ने अंजुम बाजू को फ़ोन करके माजरत की, और जब उसे लगा कि वो ज़रा नाराज़ हो गई हैं क्योंकि उन दोनों ने खासी पाकिस्तानी हरकत की थी और तुर्की में कमिटमेंट तोड़ना बहुत बुरा समझा जाता था, सो उस पाकिस्तानी हरकत को संभालने के लिए हया ने फ़ोन ले लिया और उन्हें बताया कि उसकी फुप्पो ने कल उसे और उसकी फ्रेंड को अपने घर इनवाइट किया है। सो अंजुम बाजी उसकी दावत कबूल करके उनके साथ चलें। ब्यू कदा फिर किसी रोज़ चले जाएंगे। यूँ अंजुम बाजी मान गई और अब वो दोनों चलते चलते दिया स्टोर के सामने वाले फवारे के मुंडेर पे आ बैठी थीं। फवारे का पानी छींटे उड़ाता हुआ नीचे गिर रहा था और उस पानी में बनते मिटते बुलबुलों को देखते हुए हया ने सारी कहानी अलिफ ता ये उसको सुना डाली। डीजे कितनी देर तो चुप ही बैठी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोच कर कहने लगी, तो वो पिंकी मेजर अहमद था जो हमें मार्केट में मिला था? बिल्कुल। और डॉली असली ख्वाजा सिरा था? शायद वो उनका पुराना मुलाजिम है। और तुम मुंह उठाकर उनके घर चली गईं? मुंह उठाकर क्या, मेरा पासपोर्ट था उस पर्स में और अच्छा ही हुआ सारी बात क्लियर हो गई। वो अपनी गलती मानती, ये तो नामुमकिन था। मगर तुमने उसे फ़ोन करके बहुत बड़ी गलती की है। तो भुगत रही हूँ ना वो गलती। उस जालिम शख्स ने ये नहीं सोचा कि जहान के पास उस रेस्टोरेंट के अलावा कुछ नहीं है और उसने उसी को तबाह कर दिया। अब यकीनन वो उसकी लैंड लेडी को शह देगा कि वो रेस्टोरेंट वापस हासिल कर ले। वो सख्त नादिम थी। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है? किसी को अजियत पहुंचाना मोहब्बत नहीं होती। कुछ देर वो यूं ही उसी बात को हर पहलू से डिस्कस करते रहीं। फिर डीजे ने हाथ उठाकर हतमी अंदाज में कहा, एक बात तो तय है, अब ये मामला ख़त्म हो चुका है। वो अब तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। वो सर हिलाकर उठ गई। रात बहुत बीत चुकी थी। अब उनको वापस जाना था। सब्ज़ाजार पे चलते ड्रूम ब्लॉक की तरफ बढ़ते हुए वो सोच रही थी कि अपने मसले किसी को बताने से वो हल नहीं होते। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़ात को ही दूसरे के सामने हल्का कर देते हैं। परेशानियां बताने से कम हो सकती हैं, ख़त्म नहीं, जैसे उसकी परेशानी अभी तक उसके साथ थी।